वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और ईरानी सदर इब्राहीम रईसी और उनके रफ़क़ा की शहादत पर आज पाकिस्तान में यौम सोग है। ओवरऑल जो उनके हवाले से ख़बरें हैं, बल्कि कल से मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशंस और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप अपडेट सुनते रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पे भी अपने दुख का इजहार किया है। एंड ऑब्वियसली मेरे ख़्याल में वो हमारी एक हमेशा से थोड़ा सा रहता है कि हम बहुत ज़्यादा अपलॉड उस वक्त करते हैं जब कोई दुनिया से चला जाता है। एंड ऑब्वियसली उनकी तमाम फुटेजेस, उनकी तमाम बातें और मुस्लिम उम्मा के लिए जिस तरह से एक लीडर की हैसियत वो रखते थे, उस पर बहुत सारी इंसाइट्स भी दी गई, लाइट भी उस पर डाली गई और काफ़ी उनके बारे में बात की गई। बहरहाल वो दुनिया से जा चुके हैं और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इस वक्त उनके हवाले से ओवरऑल ये उनकी शहादत के बाद के जो अब अवामिल हैं ईरान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे ओवरऑल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, सबको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड टू बी इन योर चैनल। थैंक यू, प्लेजर। डॉक्टर जमील, हमें ये बताइए, सबसे पहले तो जाहिर है कि ये एक चीज़ हुई, इसमें यौम सोग का पाकिस्तान में भी ऐलान किया गया है, ईरान में भी कुछ ऐसी ही फ़िज़ा है, लेकिन अब हु विल बी देयर फॉर द थ्रोन, कौन उनका ऑफिस अज्यूम करेगा, किस तरह की सियासत वहाँ अब बनेगी, किस तरह से, यानी पॉलिटिकल आप पिक्चर क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तो सक्सेशन जहाँ तक प्रेसिडेंट का है उसकी कोई अहमियत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो 50 दिन का है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट को ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया गया है, जनाब मुखबर साहब को। तो वो तो बड़ा एक स्मूथ सी बात है। देखना ये है कि क्योंकि इब्राहीम रईसी साहब वो हर लिहाज से उनको तैयार किया गया था अली खमनाई साहब की तरफ से, आयतुल्लाह अली खमनाई साहब की तरफ से, सुप्रीम लीडर की तरफ से, कि वो उनके सक्सेसर होंगे। तो असल जो फियर्स कंपटीशन है वो दैट इज बेसिकली फॉर द स्लॉट ऑफ टॉप स्लॉट ऑफ द सुप्रीम लीडर एंड fierce competition among the hardliners, and those hardliners now, because in the ये जब रईसी साहब थे तो उस वक्त वो सारी हार्डलाइनर, चाहे वो रेवोल्यूशनरी गार्ड में हो या वो पॉलिटिकल एरिना में हो, अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो उनके ऊपर एक रोप था, एक दबदबा था, एक लीडरशिप का कंट्रोल था। लेकिन अब वो उनके जाने के बाद वो मध्यम पड़ जाएगा, और जिसकी वजह से दुनिया में अभी ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि अब जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं अल्ट्रा, जो कि बहुत हार्डलाइनर हैं और जो हुकूमत चला रहे हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, उनमें अभी बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ जाएगा, और उस बढ़ने की वजह से ज़ाहिर है कुछ खराबियां पैदा हो सकती हैं। और सबसे जो अहम बात है कि ये हार्डलाइनर्स का जो फ्यूड है, जो आपस में कंपटीशन है, या आपस में एक दूसरे को कम्पीट करके आगे जाने की बात है, जो कि होता है मुख्तलिफ मुल्कों में, होता है मुख्तलिफ सियासी कॉरिडोर ऑफ पावर्स में होता है। तो उसमें कम से कम ये कहीं स्पिल ना हो जाए, कहीं ये कोई इल्ज़ामात ना शुरू हो जाएं इस हादसे के हवाले से। लेकिन ये सब के सब अब वेस्ट की कुछ चेमागोइयाँ हैं, वो कह रहे हैं कि आप ज़रा ईरान में ही इसको तलाश करें कि ये क्या मामला है, जबकि तफ्तीश जब होगी और शुरू हो चुकी है और बड़ी उस पर अभी तो काफ़ी चीज़ें सामने आनी हैं, तो उस वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि बैरूनी इसमें कुछ हो सकता है, अंदरूनी हो सकता है, या सिर्फ एक हादसा है। अभी बात करूंगी, लेकिन पहले मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एक जो इनका परसेप्शन था और जो ईरान की पोजीशन थी और जिस ममालिक के लिए ये दर्द सर थे, आपको लगता है कि उनके लिए अब मामलात एट ईज हो जाएंगे? देखिए, यही मैं आखिरी जो सेंटेंस था मेरा पिछले जो आपके सवाल से पहले, वो यही था कि बैरूनी मामलात उनके लिए एट ईज कुछ किसी हद तक हो सकते हैं, क्योंकि ये रईसी साहब भी थे जो कि एक अपनी बड़ी पुख्ता अज़्म रखते थे, कौमी वक़ार को संभालना जानते थे, और उसकी मिसाल उन्होंने दी है जब कॉन्सुलेट पे सीरिया में उनके इजराइल ने हमला किया और इजराइल ने नुकसान पहुंचाया, तो बड़े तहम्मुल और बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया, ईरान को नुकसान से भी बचा लिया, ईरान के कौमी वक़ार को बरकरार, न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि बुलंद रखा। और फिर उनके जाने के बाद
جو اس وقت 57 ممالک کا گروپ ہے OIC کا، جس میں سب سے قوی آواز، سب سے ایک نمایاں آواز جو تھی اور سب سے مضبوط آواز تھی فلسطینیوں کے لیے، وہ تو ان کی ہی تھی، رئیسی صاحب کی تھی آواز، اور وہ سپورٹ اس میں بھی کچھ اس وقت اس ٹرانزیشن میں کمی آنے کے احتمال ہے، اور ظاہر ہے وہ چاہتی ہیں قوتیں، جن کا اشارہ آپ نے ابھی کیا اپنے سوال میں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، وہ چاہتے ہیں وہ قوتیں جو پہلے 2022 میں بھی جی ایران میں گڑبڑ کراتی رہیں، اور 2022 میں جب ایران نے ثبوت پیش کیے کہ بیرونی قوتیں کون کون سی ہیں جنہوں نے ایران میں وہاں پروسیشن اور وہاں ہنگامے کرانے میں ٹھیک ہے دوام بخشا، اور اس میں بخشی چیزیں، اور پھر سائنٹسٹ، جو چیف سائنٹسٹ فخری صاحب، محسن فخری صاحب کو جب ایسینیٹ کیا گیا، تو اس وقت کے فارن منسٹر جواد صاحب نے سیدھا الزام لگایا اسرائیل پر، اور یہ آفیشیل آن ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ تو جب یہ چیزیں اگر دیکھا جائے تو ایسے ایک لیڈر جو کہ بہت جس کی بات کنٹرول تھا جس کو کہا جائے، تو وہ کنٹرول جب ختم ہوگا تو وہ تمام فالٹ لائنز جو کہ اندرونی طور پر ہیں، ان فالٹ لائن کو استعمال کرنے میں تو لوگ دیر نہیں لگائیں گے نا، بالکل تو صحیح۔ یہ قدرت عمل ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں نتن یاہو کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، کیا یہ درج ہوگا؟ نہیں، مقدمہ تو درج ہے، اب چیف پروسیکیوٹر نے اپلائی کیا ہے اس مقدمے کے حوالے سے کہ اتنی پروسیڈنگ کے بعد اتنے شواہد موجود ہیں، اور اب تک کی جو ججمنٹس اور ریمارکس آ چکے ہیں، اس کے مطابق چیف پروسیکیوٹر نے اپنا قانونی اسٹیچیوٹ حق استعمال کیا ہے، کہ جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ اس نے ملٹیپل وارنٹس ایشو کرنے کو کہا ہے، جو کورٹ کر دے گی کیونکہ ان کی اپنی پروسیڈنگ ہے۔ تو وہ ملٹیپل میں حماس کے 3 لیڈر اور نتن یاہو اور ان کے ڈیفنس منسٹر بھی شامل ہیں۔ صحیح نتن یاہو اس پہ بہت زیادہ سیخ پا ہوئے بیٹھے ہیں کہ جی یہ کیسا ہو گیا، یہ تو اسٹیٹ کے خلاف ہے، لیکن ICC کا اسٹیچیوٹ، روم اسٹیچیوٹ جو ہے، اس میں اس کے تمام ممبرز پر یہ لازم ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں اریسٹ کے معاملے میں۔ اس کے باوجود کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، اور نتن یاہو ان ممالک میں جانے سے اب اجتناب کریں گے جہاں کی ایگزیکیوٹ ہو سکے وارنٹ ایشو ہونے کے بعد، لہٰذا وہ انہی ممالک میں جائیں گے جو US، ان کے ایلائز، اور جو ٹھیک وہی ممالک جہاں عوام تو جلوس نکال رہے ہیں لیکن وہاں کی حکومتیں اسرائیل کو ساز و سامان بھی بھیج رہی ہیں اور سپورٹ بھی کر رہی ہیں، ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا نہیں، بہرحال یہ ایک پریشر ضرور ہوگا۔ جی جو اس وقت ڈاکٹر جمیل، جو ابراہیم رئیسی صاحب کی طرف سے جتنے معاہدے کیے گئے دنیا بھر میں، پھر پاکستان بھی وہ تشریف لائے، بہت سی یہاں پر بھی خوش آئند ڈیولپمنٹس ہوئی، ایسے لگتا تھا ان معاہدوں کو، ان وعدوں کو، ان تمام چیزوں کو، جس میں وہ پائپ لائن کی باتیں بھی ہیں اور دیگر اور بھی ہیں، کیا اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹس پرسو ہو پائیں گے، یا پھر اب تعطل کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ زیرو سے دوبارہ یا اسکریچ سے دوبارہ شروع کرنے پڑیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بات پرسوں کی وہ اس میں ایک کلیدی بات ہے، لیکن معاہدے ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، انڈیویجول کے نہیں، وہ لیکن بالکل پرسوں ہوتے ہیں اس کو ڈاکٹر کرتا ہے جمیل، لیڈر۔ لیکن ہم نے تو پاکستان میں جو پریسیڈنٹس دیکھا ہے نا، ہم اسی حساب سے سوچتے ہیں، ہمارے پاس جی تو ہاں، شکلیں چینج ہوتی ہیں تو معاہدے بھی چینج ہو جاتے ہیں، گو کہ اس کا تعلق ملک کی بقا سے ہو۔ جی ایران میں ایسا بہت کم ہے، کیونکہ یہ معاہدے ملکوں کے درمیان جو ہوتی ہیں اس میں اس کی تسلسل ہوتا ہے۔ آپ نے خود استعمال کیا لفظ پرسو، پرسو لیڈرشپ کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کے تاثر سے، اس وقت جو رئیسی صاحب ہمارے پاس آئے تھے، دیکھیں انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی خوبصورت کی۔ اپنے فوتگی سے ایک دن جی پہلے جیک سلمان ان کی ٹیم سے، یعنی ایران کے ٹیم سے رپورٹڈلی ملے ہیں عمان میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈی ایسکلیٹ کیا جائے غزہ میں، کیونکہ سب سے طاقتور آواز تو ایران اور ایران کے صدر تھے اور ان کے سپریم لیڈر۔ تو آپ صحیح۔ اندازہ کریں ہفتے کے دن اطلاع یہ ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں رئیسی صاحب کے، ظاہر ہے آشیرواد پر، اور اس پہ تاکہ ڈی ایسکلیٹ کیا جائے اور غزہ کے مسئلے کو ایک طرف تو ڈپلومیٹک طریقے سے بڑی سوچ سمجھ کے لیکن بڑے پختہ قدم رکھتے تھے اسرائیل پہ جیسے حملے کا معاملہ ہے، اور دوسرا اسرائیل پہ اٹیک کرنے کا معاملہ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں وہ ڈپلومیٹک لحاظ سے بھی
راستہ تلاش صحیح کرتے تھے. لیکن آپ پاکستان کے حوالے سے بات کرتی ہیں تو بائی لیٹرل ریلیشن میں ایک جو دونوں سائڈ سے جب میزائل داغے گئے تھے تو اس وقت تھوڑی سی کافی تپش بڑھ گئی تھی، جس کو رئیسی صاحب جیسی شخصیت نے اپنا دورہ یہاں کر کے اور اسے اپنے دورے کے نارملائز کیا. دوران جی جو جسچرز کیے وہ ساری باتیں ختم ہو کے یہ تمام انہوں نے اپنے پاکستانیوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی، پہلے بھی تھی لیکن مزید مستحکم کر لی اس کو. تو اس لحاظ سے لیڈر کے جانے کے بعد یہ معاہدے مدھم تو پڑ سکتے ہیں، ختم نہیں پڑ سکتے، کیونکہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا جی پرسو کرنے کا طریقہ ڈپلومیٹک انداز میں جے ٹھیک ہے. ایم سی جو جوائنٹ منسٹریل کمیٹی ہے وہ کرتی ہے. جی اچھا ایک آخری سوال میرا آپ سے ہوگا، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ابھی غزہ کا، اس اوور آل سچویشن میں میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ تھوڑی سی اور بات کریں کہ غزہ کی سچویشن کیا بہتر ہوگی اب یہ معاملات جو سیریز آف انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایز اٹ از رہیں گے؟ دیکھیں اس کے ملٹیپل اینگل ہیں. غزہ کے معاملات مجھے ایک لائن میں جو میں اپنا تجزیہ پیش کر دوں مجھے بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اسرائیل سمجھتا ہے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں اور ان کی وار کیبنٹ یہ سمجھتی ہے کہ بس ابھی آخری مراحل میں ہیں، نیست نابود کر دیا جائے، حماس کو مٹا دیا جائے، کھنڈرات کو مزید کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے، چاہے وہ 35,000 ہوں یا 70,000 تک پہنچ صحیح جائیں. ان کی تو شروع سے خواہش ہے کہ اس ٹیریٹری کو بھی ایکوپائی کر لیں اور ہمیشہ کے لیے یہ جو تھوڑی سی مزاحمت تھی جس کی سپورٹ ان کو تھی، اگر 57 ممالک میں سب سے زیادہ تو ایران کی تھی، تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اس معاملے میں یقیناً وہ اس کو تھوڑا سا اطمینان ہوگا کہ اب یہ معاملہ ریزسٹنس کا تھوڑا کم ہو جائے اور اسرائیل اپنے مقاصد میں جو اس کے مقاصد ہیں کہ وہ غزہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ملٹری کمانڈ میں لے لے، کیونکہ جی ایک ہی چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو کہتا تھا کہ بھائی فلسطین ہے، ہم آپ کا تسلط نہیں ہونے دیں گے. لیکن وہ تسلط اب برقرار ہوتا ہوا یا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. امریکہ کی لپ سروس اپنی جگہ پر، امریکہ کے بڑے بڑے بیڑے بالکل ابھی بھی وہاں کھڑے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں، ابھی بھی ساز و سامان پہنچ رہا ہے، ابھی بھی سیکورٹی کونسل میں جب ایران کے جی مفاد کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ویٹو ہو جاتا ہے، ابھی بھی فلسطین کو جب ممبر بنانے کی بات آئی تو ویٹو ہو گئی، ابھی بھی جب وہاں سیز فائر کی بات آئی غزہ میں تو امریکہ نے ویٹو کر دیا. تو لہٰذا وہ سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. تو یہ غزہ کا معاملہ بالکل تقریروں کی نظر ہو جائے گا. OIC بھی یہی کر رہا ہے اور باقی جو امریکہ ہے جی وہ دکھانے کے لیے کچھ اور کرنے کے لیے کچھ اور بالکل کر رہا ہے. بالکل مظلوم فلسطینی بالکل. اپنی اسی معاملے میں پستے رہیں گے اور شہادتیں دیتے رہیں گے. ود دیٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور یہ تمام جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے بتایا، اور سچویشن obviously ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فضا میں، وہ محسوس ہو رہی ہے، بٹ یہاں سے ہم موو آن کریں گے. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم ایک بڑے ہی ڈائنامک کپل سے آپ کو ملوائیں گے، لیٹس سی، اور ان سے بات کریں گے آفٹر دس بریک.